बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नई सोच के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफ़ज़ाल अहमद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम उसी की इबादत करते हैं, उसी की हमद बयान करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं और उसी की तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है और इस्लाम अमन का दीन है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इस्लामी रियासत में अक़लियतों के हकूक़। इसके पहले हिस्से में हम बात करेंगे कि हकूक़ के बारे में इस्लामी तालीमात क्या हैं। दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे इस्लाम में अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और क़वानीन। तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ की फ़राहमी। आज हमारे स्टूडियो में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इंजीनियर हाफ़िज़ उमैर अहमद साहब हैं। सबसे पहले हाफ़िज़ साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और प्रोग्राम में शिरकत की। आज हम बात कर रहे हैं कि इस्लामी रियासत में जो अक़लियतों के हकूक़ है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हकूक़ के बारे में जो इस्लामी तालीमात हैं वो तालीमात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, आपने एक बार फिर मौका दिया। देखिए जी, इस्लाम अमन और सलामती का मज़हब है। बेशक। और इस्लाम के जितने भी उसूल और क़वानीन हैं वो शर्फ़ इंसानियत के मनाफ़ी नहीं हैं। सही बात। क्योंकि इंसान एक है, उससे वाबस्ता बहुत से शख्सियात हैं, माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं और असातिज़ा हैं। जितने भी उससे वाबस्ता शख्सियतें हैं एक फ़र्द से, उन सब के इस्लाम ने हुकूक मुतय्यन किए हैं जी। बाप के हुकूक हैं, माँ के हुकूक हैं और उन दोनों माँ बाप पर औलाद के हुकूक हैं। इस तरह मियाँ के हुकूक हैं, बीवी पर मियाँ के हैं, मियाँ के बीवी पर हुकूक हैं, पड़ोसियों के हुकूक हैं और माशरे में जितने भी आपसे ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास दोस्त हैं, अहबाब, सब के हुकूक इस्लाम ने मुतय्यन कर दिए हैं। हत्ता कि जो है वाली के रियाया पर हुकूक हैं, रियाया के वाली पर भी हुकूक हैं। इस तरह इस्लाम का कोई भी कानून आप देखेंगे वो ऐन फ़ितरत के मुताबिक है। फ़ितरत से हटकर कोई एक कानून भी आपको नहीं मिलेगा। आपने अक़लियतों की बात की, तो अक़लियतों के हवाले से भी इस्लाम ने ऐसे क़वानीन मुतय्यन किए हैं वो आपको किसी भी और मज़हब में मिलेंगे, ना मज़हब में मिलेंगे, ना इंसानियत की तारीख़ में मिलेंगे। आपको चंद में मिसालें दूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक जो वाक़यात हुए हैं, जो उमरा ने और खुलफ़ा ने अक़लियतों के साथ जो हुस्न सलूक जो है बर्ताव किया है, उसकी अजीब मिसालें वो सिर्फ़ मज़हब इस्लाम में आपको मिलेंगी और किसी दीन में आपको उसकी मिसाल नहीं मिलेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हम शुरू करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक मुक़दमा आया, एक गैर मुस्लिम को मुसलमान ने कत्ल किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बदले में क़िसास किया, उस मुसलमान को कत्ल करवाया और हुक्म फरमाया कि जो है इन अक़लियतों का यानी गैर मुस्लिमीन का सबसे ज़्यादा जो है हुकूक का पासदार मैं ही हूँ। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न सलूक और अखलाक देखकर बहुत से जो गैर मुस्लिम हैं वो इस्लाम की मोहब्बत से सरशार हुए और इस्लाम में दाखिल हुए। अजीब बात बताऊँ आपको, किसी जंग में एक यहूदी वो कत्ल हो गया, मरने के वक्त था उसका, तो उसके साथियों ने पूछा कि तुम्हारी इतनी बड़ी जायदाद है और तुम इसका वारिस किसको बनाओगे? तो उसने फट से कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो हैरान कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे? तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इस्लाम का हुस्न सलूक था उन अक़लियतों के ऊपर और गैर मुस्लिम के ऊपर कि इतना बड़ा एतमाद, मर रहा है और फिर भी कह रहा है कि मेरा जो माल का वारिस जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको पता है कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में कोई एक ख़यानत नहीं की और इतना हमारा जो पासदारी की है, तो ये आगे भी ख़यानत नहीं करेंगे। इस तरह आप देखेंगे कि खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में भी बहुत से वाक़यात हुए। एक हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहीं जा रहे थे तो बाज़ार में एक यहूदी मिला, एक बूढ़ा यहूदी था, वो भीख मांग रहा था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि तुम्हें इस बात पर किस चीज़ ने मजबूर किया है? उसने कहा कि मैं बूढ़ा हूँ, कमा नहीं सकता हूँ, तो मेरे ऊपर जो टैक्स है वो मैं भर नहीं सकता हूँ, उसके लिए। फिर उनको बाजू से पकड़ा और लेके आए बैतुल माल और हुक्म फरमाया कि इसे बैतुल माल से ख़र्चा दो और इसको और इस जैसे तमाम अफराद से टैक्स मौकूफ़ कर दो कि हमने इनकी जवानी में फ़ायदा लिया और इनके बुढ़ापे में इनको जो है हम लाचार बेचार कर दें। उसके अलावा हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में भी एक अजीब वाक़या हुआ कि हज़रत उबैदुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो हज़रत उमर के बेटे थे, उन्होंने 3 अफराद को कत्ल किया। अबू लोलो की बेटी भी थी और जफ़ीना एक और था। उन 3 अशख़ास को कत्ल किया इस शुबे में कि ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल में मुलविस थे। तो हज़रत उस्मान गनी ने फ़तवा जारी किया उसके कत्ल का। हालांकि इतना बड़ा खलीफा और वो कत्ल हो गया,
اس کے جواب میں اگر اس کا بیٹا قتل کرتا ہے تو اس کے جو ہے فتویٰ جاری کر دیتے ہیں قتل کے. اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں. کچھ میں چند واقعات ان کے دور سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک یہودی کو قتل کیا گیا, ایک غیر مسلم تھا, اس کو قتل کیا گیا. تو شکایت آنے پر وہ مسلمان کو گرفتار کر لیا گیا اور حضرت علی نے قصاص کا حکم فرمایا اور اس کو ورثاء کے حوالے کر دیا. تو قاتل کے بھائی نے ورثاء کو راضی کر دیا دیت پر. جب وہ راضی ہو گئے تو حضرت علی تک بات پہنچی تو حضرت علی نے ورثاء کو بلوایا کہ آپ کو کسی نے مجبور کیا ہے یا کہ کوئی کسی قسم کا دباؤ ہے جو آپ جو ہے اس پہ آمادہ ہوئے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ کوئی نہیں, ہمارا جو بندہ قتل ہو کے واپس تو نہیں آئے گا, اس دیت کے پیسوں سے جو ہے باقیوں کے افراد کی جو ہے کفالت ہو جائے گی. پھر جا کے حضرت علی کو اطمینان ہوا ہے اور اس کو جو ہے معاف کیا ہے. تو اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے. آپ تو اقلیتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جس میں چونٹی کے بھی حقوق ہیں, حیوانات کے بھی حقوق ہیں. جہاں آپ نے جو ہے احادیث پڑھی ہوں گی کہ کسی بل میں جو ہے قضاء حاجت نہ کریں تاکہ کسی جانور کو ایذا رسانی نہ ہو. تو اسلام میں تو جو ہے درختوں کے بھی حقوق ہیں. جی, مطلب کہ جہاں آپ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کے حقوق ہیں, آپ کے گھر والوں کے حقوق, آپ کے بیوی بچوں کے حقوق, ہمسائے کے حقوق, اس کے علاوہ آپ کے معاشرتی حقوق, محلے کے, اسی طرح آپ کے مطلب کہ کوئی آپ ایسا شعبہ مطلب کوئی ایسا سیگمنٹ نہیں نکال سکتے جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ اسلام نے اس میں حقوق نہیں رکھے. جہاں انسانوں کے حقوق ہیں وہاں جانوروں کے, اور جانوروں کے علاوہ باقی جو چیزیں ان کے حقوق کا بھی تحفظ کیا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جب انسانوں کی بات آئی ہے تو وہاں پر صرف محض مسلمان ہی نہیں ہیں, غیر مسلم بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ مطلب یہ سوال سننے میں آتا ہے اور کافی لوگوں نے بھی یہ سوال کیا ہے, کیا اسلام جو ہے وہ زبردستی کسی کو آپ اسلام قبول کروانا چاہیں تو کیا کروا سکتے ہیں؟ یہ تو قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے. قرآن پاک میں آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, کہ جو ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو میں نے جو واقعات ذکر کیا خلفائے راشدین کے اور بہت سے اور افراد کے بھی, کہ وہ ایک ثبوت ہیں, ایک بیان ثبوت ہیں دنیا کی تاریخ کے لیے کہ اسلام نے جتنے عرصہ طاقت رہی ہے, اسلام میں جتنے خلفاء طاقتور رہے ہیں, انہوں نے کبھی کسی سے زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران سے ایک وفد آیا, 14 رکنی عیسائیوں کا وفد تھا. حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میزبانی کی, پھر ان کو اجازت دی کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے مسجد نبی شریف میں نماز ادا کی. تو یہ حسن اخلاق دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے. تو اگر زبردستی ہوتی اسلام میں تو اس طرح کے واقعات نہیں آتے. میں ایک عجیب تاریخ اسلام سے ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا. تو میری نظر میں اس سے زیادہ حسین واقعہ کوئی نہیں ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ خلیفہ بنے اس سے 15 سال قبل سمرقند کا علاقہ فتح ہوا تھا, جو کہ ایک مسلم کمانڈر قتیبہ بن مسلم نے فتح کیا تھا. تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر آئے تو ان کا عدل و انصاف سن کر ایک وفد وہاں سے سمرقند سے آیا غیر مسلمین کا, اور شکایت کی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہ جب آپ کے مسلم کمانڈر نے سمرقند کو فتح کیا تھا تو اسلام کے شرائط کے مطابق, اصول کے مطابق نہیں کیا تھا. کیونکہ اسلام کے اصول ہیں جب بھی کسی شہر میں یا کسی ملک میں کو جائیں تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیں. اگر وہ دعوت قبول نہیں کرتے تو دوسرے شرائط میں سے جزیہ قبول کے لیے آمادہ کریں یا کسی اور جو شرائط ہیں. یہ دونوں شرائط اگر آپ کو نہیں مانتے تو پھر جنگ ہے. تو انہوں نے کیا کیا, سب شرائط سے جو ہے دستبردار ہو کر براہ راست جو ہے ڈائریکٹ حملہ کر دیا اور فتح کر دیا. تو یہ اسلام کے منافی ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بجائے کہ یہ کہتے ہیں کہ تاریخی واقعہ ہے, اتنے سال ہو گئے ہیں, ماضی کا واقعہ ہے, ٹال مٹول کر دیتے, نہیں. انہوں نے ایک قاضی مقرر کیا اور اس قاضی کو انویسٹیگیشن کے لیے, تحقیق کے لیے بھیجا. انہوں نے تحقیق کی کچھ عرصہ, اس کے بعد بات ثابت ہوئی کہ واقعی جو ہے غیر مسلمین کی جو وفد آیا اس کی بات صحیح ہے. پھر فوراً قاضی نے حکم جاری کیا کہ جتنی بھی افواج ہے مسلمانوں کی وہ فوراً نکل جائے اس شہر سے اور دوبارہ ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق دعوت دے.
تو ان 15 سالوں میں مسلمان افواج نے اور وہاں کے جو دوسرے والی نے انہوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے، ایک بستی بنا لی تھی، یعنی کہ ایک ان کا یعنی سکن بن گیا تھا، مسکن بن گیا تھا۔ تو وہ جب ان کو حکم ملا قاضی کا تو سب افراد نے جتنے افواج تھے اور وہ سارے شہر سے باہر نکل گئے۔ تو جب وہ باہر نکل گئے تو سمرقند کے جتنے بھی افراد تھے وہ ششدر رہ گئے کہ ایک قاضی کے حکم پر اتنی بڑی قربانی، تو اس سے زیادہ کوئی جو ہے مذہب سچا نہیں ہو سکتا۔ تو اجتماعی طور پر سمرقند والوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ دیکھیں ایک عجیب مثال ہے، یہ انسانیت، اسلام کی تاریخ یا انسانیت کی تاریخ میں بھی آپ کو اس طرح کی کوئی بھی جو ہے مثال نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ اسلام میں جتنے خلفاء نے معاہدے کیے ہیں ان معاہدوں کی پاسداری کی ہے۔ کوئی ایک معاہدہ ایسا نہیں ملے گا اسلامی تاریخ میں آپ کو کہ جس کو مسلمانوں نے توڑا ہو۔ کوئی بھی کسی خلیفے کا ہو یا کسی بادشاہ کا معاہدہ ہو، جب بھی خلاف ورزی ہوئی ہے تو مخالف کی طرف سے ہوئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے کوئی بھی نہیں ہوئی۔ ابھی ہم آتے ہیں، ظاہری بات ابھی ہم نے پہلے حقوق کے بارے میں جانا، پھر اسلام نے جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کے بارے میں کتنا خیال رکھا اور کیا احکامات جاری کیے اس کے اوپر بات کی۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کو جو ان کے حقوق ہیں، کیا وہ حقوق ان کو میسر ہیں؟ یہ دیکھیں، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی فلاحی ریاست ہے، اور پاکستان کا جو آئین ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے جی۔ لیکن بدقسمتی سے 70 سال ہونے کو ہیں لیکن اس آئین پہ ہم عمل نہیں کروا سکے۔ تو آپ تو وہاں پر اقلیتوں کی بات کر رہے ہیں لیکن وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا حالت ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ پنجاب میں عدالت نے ایک عورت کو 20 سال قید کے بعد کہہ دیا کہ آپ پہ جو مقدمہ تھا قتل کا وہ جھوٹا تھا، لہٰذا سوری۔ اب اس عورت، اس کا باپ بھی اس جیل میں تھا اسی مقدمے میں، وہ بھی وہیں پر فوت ہو گیا، اس کا بھائی، اس کی ساری جوانی وہیں ختم ہو گئی، اور 20 سال ایک زندگی کا بڑا حصہ ہے۔ تو ہماری عدالتوں نے کون سا انصاف دیا؟ جی نہیں، بیسیکلی میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے آئین اور قانون میں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کے حقوق جو ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا؟ لیکن عمل درآمد کرانا وہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی قانون بناتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہلے تیار کی جاتی ہیں، اس کے اوپر عمل تب ہوتا ہے جب وہ قانون لاگو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہمارے ملک میں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کو جو حقوق ملنے چاہیے وہ ہمارے آئین میں موجود ہیں؟ بالکل موجود ہیں، اور وہ اپنے جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ اپنی آزادی سے اپنے مذہبی جتنے بھی ان کے افعال ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور نہ ہی آج تک کسی اقلیتوں میں سے کسی نے یہ شکایت بھی کی ہے، وہ یہاں پر خوش ہیں۔ جب پارٹیشن ہوا تھا پاکستان ہندوستان کا تو وہاں پر ہندوستان میں جو مساجد تھیں بہت سی جگہ پر جو وہاں پر غیر مسلم آباد ہوئے تو انہوں نے بہت سی مساجدوں کو اپنے مندروں میں یا اپنے گردواروں میں تبدیل کر دیا۔ اب بھی موجود ہیں وہ جو پچھلے زمانے میں مسلمان پارٹیشن سے پہلے مساجد تھیں، لیکن برعکس پاکستان کے آپ دیکھیں گے کہ جو غیر مسلمین سکھ تھے یا ہندو تھے وہ اپنی عبادت گاہیں چھوڑ کے گئے تھے، وہ ابھی تک وہ عبادت گاہیں الا وہ کہ جو خود بیچ کے گئے ہوں، وہ ابھی تک وہ مندر موجود ہیں، چاہے غیر آباد ہوں، وہاں پر ان کی آبادی نہیں ہو لیکن وہ اسلام نے ان کی پاسداری کی ہے، ان کی مذہبی اس کی حفاظت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ دیکھیں ہمیں خلفائے راشدین سے یہ گائیڈنس ملتی ہے۔ جب فلسطین گئے تھے، بیت المقدس گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو وہاں پر دیکھا کہ جب بیت المقدس پہ عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا تو یہودیوں کی جو عبادت گاہ تھی اس کو منہدم کر دیا تھا اور اس جگہ پہ کچرے کا ڈھیر لگایا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو اپنی پگڑی مبارک اتار کے اس کی صفائی میں، اس جگہ کی صفائی میں مصروف ہو گئے۔ پھر جب دوسرے افراد نے دیکھا تو ان کے ساتھ جمع ہو کر صاف کیا۔ جب میدان مکمل صاف ہو گیا اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میدان سے باہر آ کر نماز پڑھی۔ تو دوسرے ساتھیوں نے، اصحاب نے فرمایا کہ حضرت یہ بھی تو نماز کی جگہ تھی، آپ پڑھ سکتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عجیب جملہ فرمایا جو ایک قانون بن گیا میری نظر میں، وہ یہ کہ اگر میں یہاں پر نماز پڑھ لیتا تو تم لوگ بعد میں دلیل قائم کر لیتے کہ ہمارے امیر المومنین نے یہ اس جگہ پر نماز پڑھی ہے لہذا تم اس جگہ کو قبضہ کر لیتے، حالانکہ یہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ تو ہمارے مذہب میں ان کے غیر مسلمین کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کا ذمہ ہے، ان کی عبادت گاہوں کو منہدم کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ان کی بے حرمتی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو ہمارے اسلام نے تو ایک ایک چیز کا جو ہے حق رکھے ہیں۔ جی بالکل، یہ آپ نے درست فرمایا کہ آپ پاکستان کے مختلف جگہوں پہ دیکھیں تو آپ کے
بہت سارے ایسے آثار آپ کو نظر آئیں گے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک چیز ہوگی کہ پاکستان میں بسنے والا خواہ وہ ہندو ہو کرسچن ہو کوئی بھی ہو وہ پاکستانی ہے. ٹھیک ہے. اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس میں بسنے والے جو شہری ہیں وہ ایک دوسرے کے ایز اے پاکستانی ان کا ایک رشتہ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے دنوں میں بھی کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جو ناخوشگوار واقعات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے تھے کہ مختلف عبادت گاہوں کے اوپر جو ہے وہ حملے بھی ہوئے ہیں, اس میں کافی سارے لوگ جاں بحق بھی ہو گئے ہیں, اور پھر اس کے برعکس جو ہے وہ مطلب دونوں جو فریقین ہیں ان کی طرف سے یہ معاملہ ہوا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہاں پہ رہنے والے جو دوسرے غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کو ان کے سارے حقوق میسر ہیں, اس کے باوجود بھی وہ کون لوگ ہیں جو ہمیں اس طرح کے واقعات میں الجھا کر ہمارے ملک میں فساد ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے ملک کے اندر جو غیر مسلمین ہیں اقلیت ہیں ان کی عبادت گاہوں پہ جتنے حملے ہوئے ہیں اس سے زیادہ ہم مسلمانوں کی عبادت گاہوں پہ حملے ہوئے ہیں. تو کچھ عناصر ایسے ہیں اسلام دشمن اور پاکستان دشمن عناصر ہیں جو پاکستان میں امن نہیں چاہتے. آپ دیکھیں گے کہ شیعہ کی عبادت گاہوں پر بھی حملے ہوئے, بم دھماکے ہوئے ان میں, اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں بھی حملے ہوئے. کچھ عرصہ پہلے راولپنڈی کے راجہ بازار میں ایک پورے مدرسے پر مسجد پر حملہ ہوا, جلا دیا گیا اس کو, اور ابھی حال ہی میں واقعہ ہوا ہے جو ہے سکھوں کے گردوارے پر. تو یہ عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اسٹیبل ہو اور پاکستان ترقی کرے. جیسے کہ مختلف واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں, ہمارے ملک میں جو غیر مسلم ہیں ان کو سارے حقوق میسر ہیں. کچھ مفاد پرست ایسے ہیں جو مختلف ایسی جگہوں پہ جو ہے وہ آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں اب ایک بندہ اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ایز اے مسلم ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, اس کے حقوق کے حوالے سے اس کو تحفظ فراہم کرنا, اس کو گائیڈ لائن دینا. جی یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ جو نئے مسلمان ہیں ان کی جو ہے مدد کرنی چاہیے. سورہ انفال میں اس کا بحث کیا گیا ہے. تو المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو لوگ نئے مسلمان ہو کر آتے ہیں ان کی کفالت کر سکے جب تک وہ اپنے روٹین میں واپس آئے. اور کیونکہ ان کے جو اپنے کمیونٹی ہے, جس طرح اکثر ہمارے ہاں واقعات ہوتے ہیں ہندو کمیونٹی سے کوئی اسلام سے متاثر ہو کر آتا ہے تو کمیونٹی کا دباؤ بھی ہوتا ہے, اور پھر اس میں سیاسی کھیل بھی ہو جاتا ہے. اور جن سیاستدانوں کو اس کمیونٹی سپورٹ زیادہ ملتا ہے تو وہ بھی مداخلت کرتے ہیں. تو اس میں بہت سے مسائل کو منہ دینا پڑتا ہے اس نو مسلم کو. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ایسا ادارہ ہو جو نیا مسلمان آئے اس ادارے میں اس کو آزاد. دیکھیں ریاست کی ذمہ داری تو ہے, یہ ریاستی ذمہ داری کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. ایک معاشرے کا ایک شہری ہونے کے اوپر ہماری اپنی بھی تو ذمہ داریاں کچھ بنتی ہیں. کو مانتے ہیں کہ اولین جو پہلا فرض ہے وہ ریاست کا ہے کہ ریاست کو تمام ان کے جو حقوق ہے ان کو تحفظ فراہم کرنا, ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا, یہ پہلا جو فرض ہے یہ ریاست کا فرض ہے. آج تک جتنے بھی مسلمان ہو رہے ہیں پاکستان میں تو پاکستان میں دینی ادارے موجود ہیں جیسے دینی مدارس ہیں یا مساجد ہیں, وہی ان کی کفالت کرتے ہیں کیونکہ ان کو ان کے حقوق کا پتہ ہے کہ قرآن اور سنت نے ان نو مسلموں کے لیے کیا حقوق واضح کیے ہیں. تو ان حقوق کی پاسداری کے لیے یا تو وہ ادارہ خود کرتا ہے یا کسی فرد کے ذمہ لگا دیتا ہے. بہت سے واقعات ہیں, مثالیں ہیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں بیان کر سکتا. ہمارے بھی بہت سے ایسے دوست ہیں جو پہلے غیر مسلم تھے بعد میں مسلمان ہوئے, کون کون سی مشکلاتیں ان کو پیش آئیں, پھر دینی مدارس نے ان کا ہاتھ رکھا. دیکھیں دینی مدارس جو ہے پاکستان میں یہ ایک بہت بڑی این جی او ہے اور ان کا معاشرے کی اخلاقیات سدھارنے میں بہت بڑا کردار ہے, بہت اہم کردار ہے. ابھی کیونکہ یہ جو سیاسی کھیل ہے اس کی وجہ سے تھوڑا بہت دباؤ دینی مدارس پہ آیا, باہر کا دباؤ بھی تھا کچھ تو دینی مدارس پر آیا, حالانکہ دینی مدارس کا بہت بڑا اخلاقیات کو سدھارنے میں کردار ہے. جی آپ نے معذرت آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا, آپ نے بات کی مدارس کے حوالے سے, تو ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ اس کے اوپر پروگرام کیے ہیں. دیکھیں اگر دیکھا جائے تو دینی مدارس نے جہاں پر پاکستان کے اندر جو تعلیم کی شرح میں اضافہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنے لاکھوں کی تعداد میں ایک سال میں دینی مدارس سے جو نوجوان نسل ہے وہ فارغ ہو رہی ہے. تو دینی مدارس جو ہے ان کی جو اہمیت اور ان کا جو کردار ہے اس سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے وہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں
کہ جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دینی مدارس ہیں ان کو مختلف طریقوں سے وہ ختم کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، ناظرین ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ تو عمیر صاحب دیکھیں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں اس کے بعد ان کو جن جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد کچھ ان کو خطرات بھی ہوتے ہیں، فیملیز کی طرف سے ان کو مختلف دھمکیاں ملتی ہیں، بعض کو گھر سے نکالا جاتا ہے، جو دوسری کمیونٹی ہے جہاں وہ رہتے ہیں ان کی طرف سے ان کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سوسائٹی کے سٹیزن ہونے کے اوپر ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں کہ جو یہ نئے مسلمان ہونے والے جو ہمارے بھائی ہیں ہم ان کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں، کس طرح ان کو تحفظ دے سکتے ہیں اور کس طرح ان کی ضروریات کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی کہا کہ اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے۔ اس میں آپ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے تو انصار کو مسلمانوں کے ساتھ ایک رشتہ دیا تھا، ایک بھائی کا۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ ہم ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ کوئی نیا مسلمان بن کر آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا مسائل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس کے ساتھ روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، اور نمبر 2 اس کی کوئی فیملی نہیں ہوتی، وہ اپنی ساری فیملی چھوڑ کے آتا ہے۔ صحیح بات۔ تو آپ پر ذمہ داری آتی ہے کہ اس کے روزگار کا بندوبست کریں، اس کی رہائش کا بندوبست کریں اور اس کے جو ہے فیملی کا بندوبست کریں۔ جی۔ تو اور اس کے بعد اس کی شادی وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ تو یہ سب ہم مسلمانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر وہ نیا مسلم اللہ نہ کرے، لا قدر اللہ، اگر وہ ان مسائل کا شکار ہو کے دوبارہ مرتد ہو جاتا ہے تو یہ وبال پوری کمیونٹی مسلمانوں کی پہ آئے گا، پوری جو ہے مسلمانوں کی پہ آئے گا، جو اس خطے کے لوگ ہیں۔ تو یہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انڈیا کے اندر ایک بزرگ ہیں مولانا کلیم صدیقی صاحب، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، بہت بڑے اسکالر ہیں۔ تو ان کا کام غیر مسلمین میں بہت ہے، وہ جو نئے مسلمان ہو کر آتے ہیں دعوت بھی دیتے ہیں، وہ نئے مسلمان آتے ہیں، پھر وہ کسی نہ کسی شخص کے ذمے لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا بھائی ہے، تو ان کی شادیاں کرانا، کاروبار کا۔ جب تک ہم خود قربانی نہیں دیں گے، دیکھیں صحابہ کرام کے واقعات دیکھیں کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے بارے میں حضرت عثمان نے فتویٰ دیا قتل کا۔ جب ہم خود قربانی نہیں دیں گے تو ان کو احساس کیسے ہوگا؟ تو حضرت کلیم صدیقی صاحب نے انڈیا کے جو بزرگ ہیں، ایک نیا مسلم تھا، اس کی بہت کم ذات تھی، اس کو اپنی بیٹی سے نکاح کروایا، بیٹی جگر کا ٹکڑا ہے، وہ سید زادے ہیں۔ تو لکھا جب آپ قربانی دیں گے، آپ کی قربانی سے پھر جو جذبہ پیدا ہوگا اس جذبے سے سرشار ہو کر دوسرے لوگ بھی مسلمان ہوں گے۔ تو یہ ہم تمام مسلمانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں ایک اور عجیب مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم نظام 2 ہیں، ایک ہے دینی مدارس کا، ایک ہے جو ہے اسکول یونیورسٹیز کا۔ اسکول یونیورسٹیز میں دینی تعلیم سرے سے دی نہیں جاتی، ایک بس نام کے طرح ایک آدھا اسلامیات کا سبجیکٹ رکھا ہوا ہے وہ دیتے ہیں، ورنہ پورے 10 12 15 سال کی تعلیم میں آپ کو دینی تعلیم نہیں ملتی۔ تو ایک نوجوان جو 15 سال ایک اسکول وغیرہ میں پڑھتا ہے اور کچھ بھی نہیں سیکھتا کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی تعلیمات سے بالکل ناواقف ہے۔ اگر کوئی اس کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دیندار ہے تو وہ کسی مدرسے میں یا مسجد میں اس کو قرآن وغیرہ کی تعلیمات دلائیں گے، وگرنہ عربی سے اور قرآن سے بالکل ناواقف ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حقوق سے جو ہے واقف نہیں ہے، حقوق سے واقف نہیں ہوتے، اور جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو جس طرح گائیڈ کرنا چاہیے اس طرح گائیڈ نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ لیکن یہاں پر آتی ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہمارے علماء کرام جو بھی کام ہو رہا ہے وہ ہمارے علماء کرام ہی کر رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں، لیکن اپنے وسائل کے مطابق وہ کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں بہت سے ایسے نو مسلم نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کو دینی مدارس نے پناہ دی اور ان کو جو ہے اچھی تعلیم دی، تعلیم کے بعد ان کے روزگار کا بندوبست کیا اور اس کے بعد شادیوں کا بندوبست بھی کیا۔ وہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں خوش ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ وہ پہلے جیسے نئے مسلم ہوئے ان کو اپنے کمیونٹی نے نکال دیا تھا، تو یہ ساری ذمہ داری دینی مدارس نے نبھائی تھی۔ ابھی بھی ایسے مدارس ہیں جو یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں،
ابھی بھی ایسے مدارس ہیں، بہت سے سندھ میں ہیں، سندھ سے باہر بھی ہیں، ہمارے سندھ کے بہت سے علاقے تھر ہیں، وہاں پہ بھی بہت سے غیر مسلم جو ہے اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی علماء کرام ہی نبھا رہے ہیں، لیکن جس طرح نبھانی چاہیے ایک جو ہے گیپ ہے، جس طرح نبھانی چاہیے ویسے نہیں نبھا رہے، اور یہ ایک ہی طبقہ ہے جو یہ ذمہ داری سمجھ رہا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ جو نیا آنے والا مسلمان بھائی ہے، اب اس کو جو اس کی رہنمائی کس طرح کی جائے؟ اب ظاہری بات ہے کہ تعلیمات کی کمی ہے، اب اسلام کی تعلیمات دینا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، اور وہ سب سے بہترین طریقے سے اور ان کے مزاج کے مطابق ان کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ لیکن اب رہائش کے ان کو مسائل ہیں، گھر نیچوں کے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، کھانے کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، جس طرح آپ نے بیان کیا کہ مختلف، اب کچھ ذمہ داریاں ہمارے معاشرے کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اس طرح کی کام کرنے والی جو این جی اوز ہیں وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کر کے جو ہمارے آنے والے مسلمان ہونے والے نئے بھائی ہیں ان کو کس طرح مطلب مکمل گائیڈ لائن دے سکتے ہیں؟ این جی اوز، اسلامک این جی اوز بالکل موجود ہیں جو اپنے اپنے طاقت کے مطابق کام کر رہی ہیں، لیکن یہ ہم پورے معاشرے پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو ان این جی اوز کو سپورٹ کریں جو این جی اوز ان نئے مسلمانوں پر خرچ کر رہی ہے، ان کے جو ہے حقوق کی ادائیگی کر رہی ہے۔ تو ہم معاشرے پہ تو یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ علماء پہ ذمہ داری، علماء پہ جو ذمہ داری ہے وہ علماء نبھا رہے ہیں، لیکن علماء کون سی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ حکومت کی بھی تو یہاں پر کوئی ذمہ داری ہے۔ حکومت کی کیا ذمہ داری؟ دیکھیں حکومت نے کون سی اسلامی معاملات میں کون سی ذمہ داری حکومت نے جو ہے، پاکستانی حکومت نے کون سی ذمہ داری نبھائی ہے؟ مجھے بتائیں کتنی مساجد ہیں پاکستان میں جو تعمیر کرائے ہیں، کتنے محلے نئے بنتے ہیں، اس میں کتنی مساجد جو ہے، اور کتنے جو ہے ائمہ مساجد ہیں جو انہوں نے اپائنٹ کیے ہیں؟ نتھنگ، زیرو، الا وہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں کوئی مسجد بن جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے ایک پیون کے گریڈ میں جو امام کو وہ ہائر کر لیتے ہیں۔ تو حکومت نے ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ اسلام بھی ایک ہمارا شعبہ ہے، اس پہ بھی کچھ۔ لیکن یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا میں مناسب سمجھوں گا کہ کے پی کی میں ابھی حال ہی میں جو ہے وہ مساجد کے حوالے سے ایک بڑا اچھا اقدام ہوا ہے کہ وہاں پر جو ائمہ کرام ہے ان کا وظیفہ بھی رکھا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک مثبت عمل، اب ظاہری بات ہے کہ ہم بالکل ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا معاشرہ یا ہمارا ملک جو ہے وہ مطلب تاریکی کی طرف جا رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، اب چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ ہی کیوں نہ ہو، تبدیلی آ رہی ہے۔ اب ایسا ایسا لوگ اس بات کو سمجھنا شروع ہو گئے۔ ہمارے معاشرے میں ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، وہ تمام کے تمام ان کو حقوق مل رہے ہیں۔ ہاں بعض جگہوں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ حقوق جو ہیں ان کو نہ مل رہے ہوں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ آپ نے کبھی جس طرح کہ آپ نے خود بھی اس چیز کو مانتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ مطلب جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں انہوں نے مطلب آ کے شکایت کی کہ ہمیں مسلمانوں سے گلہ ہے تو حکومت سے گلہ ہے، کیونکہ ان کو حکومت کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسی اقلیتیں بھی ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تو اقلیت ہیں لیکن پیش وہ میجورٹی کرتے ہیں، اور اس کی بنا پر جو مختلف جو ہیں وہ فساد جو ہے وہ جنم لے رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے جو دائرہ حدود ہے اس سے باہر نکل کر کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی کے اوپر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ڈیولپ کرنا، کیا یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ثابت ہوگا؟ دیکھیں جی، مملکت الاسلامیہ پاکستان یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، اور یہ اسلام کے نام پر بنا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ تو دنیا میں جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ یہ پاکستان کا جو نقشہ ہے یہ زمین پر رہے، تو اس قسم کی وہ سازشیں ضرور کر رہے ہیں۔ یہ 70 سال سے سازشیں ہو رہی ہیں، ہندوؤں کو ابھارنا اور جو ہے کچھ ان میں سے کچھ حصوں کو ابھارنا، دوسرے جو ہے اقلیتوں کو ابھارنا کہ آپ جو ہے وہ کریں، اپنے آپ کو میجارٹی میں شو کریں، لیکن یہ ہو نہیں پایا ابھی تک۔ اور ایک اچھی بات ہے کہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان سب نے پاکستان کے آئین کو تسلیم بھی کیا ہے اور اس پر چل بھی رہے ہیں، خوش بھی ہیں، سوائے قادیانیوں کے۔ قادیانی بھی آئین کو مانتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت نہیں مانتے، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت شور شرابہ ہوتا رہتا ہے، لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا وہ بھی مان جائیں گے۔ تو میرے حساب سے تو کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ اگر پریشانی ہوتی کوئی ایک کیس تو فائل ہوتا اقلیتوں کی طرف سے، لیکن نہیں ہوا۔ بہت سے چلیں ٹھیک ہے، وہ اقلیتیں جو پاکستان میں ان کو انصاف نہیں مل رہا، تو پوری دنیا میں دوسرے ادارے ہیں، عالمی ادارے ہیں، جو عالمی جو ہے عدالتیں ہیں، ان میں کیوں نہیں جاتے؟ کوئی ایک کیس فائل نہیں ہوا کہ اقلیتوں کے ساتھ یہاں پر اچھا سلوک نہیں ہو رہا؟ جی، ابھی چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، آخر پہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
ہم سب اس وطن کے رہنے والے ہیں، ہم شہری ہیں. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں. لیکن ہم بات کرتے ہیں دوسری غیر مسلم کی، جو اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا کھاتے ہیں، اس ملک کا پیتے ہیں. ان کے اوپر بھی چونکہ اب دیکھیں پاکستان کے حالات جس طرف جا رہے ہیں، کبھی مذہبی تفرقہ بازی ہوتی ہے، لسانی، اور بعض جگہوں پر شخصی، ہر طرح سے مطلب پاکستان میں فساد کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ ہم جو ہے حالات کو دیکھتے ہوئے، واقعات کو دیکھتے ہوئے، ہمیں کچھ ایسے چیزیں کرنی پڑیں گی کہ جو ہمارے ملک کے تعمیر و ترقی میں، اس کو پرامن بنانے میں، اور پاکستانی کی خوشحالی میں اہم کردار ادا ہونا چاہیے. اس میں تمام جو اقلیتیں ہیں ان کو کس طرح وہ مطلب اکٹھی ہو کے اپنے آپ کے جو گیپ ہے اس کو ختم کر کے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کو پرامن بنانے میں وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، میں اس میں ایک مورخ گزرا ہے، مستشرق تھا واٹ، عیسائی مورخ تھا. اس کی ایک عبارت اس کی کتاب کی کوٹ کروں گا. اس کی ایک کتاب تھی اسلامک پولیٹیکل تھاٹس. اس نے کہا کہ ہم عیسائی جب یونانیوں کے حکمرانوں کے ماتحت آئے ہیں تو اس سے زیادہ خوش ہم مسلمان خلفاء اور مسلمان حکمرانوں کے ماتحت تھے. انہوں نے ہمارے ہر حقوق کا تحفظ کیا ہے، لیکن یونانی حکمرانوں نے اس کا تحفظ نہیں کیا ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کا آئین ہے اس کو 100% عملی جامہ پہنایا جائے، تاکہ اقلیتوں کا بھی حقوق کے تحفظ ہو سکے اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہو سکے. تو یہ بس حکومت کی ذمہ داری ہے، اور میڈیا کی ذمہ داری بھی ہے، عائد ہوتی ہے کہ عوام میں اویئرنیس پیدا کریں کہ حکومت ایسی حکومت کو ووٹ دیں، ایسے نمائندوں کو ووٹ دیں جو آپ کے لیے بہتر ہو سکے. جی، جو آپ کے لیے بہتر ہو. انجینئر حافظ عمیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ حقوق کے بارے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، اور جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں اس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں. اور اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ پاکستان میں جو تمام اقلیتیں ہیں رہنے والی ہیں ان کے حقوق کے بارے میں بات کی، اور اس میں یہ چیز بھی ایڈ کی کہ جو مسلمان جو پہلے غیر مسلم ہوتے ہیں پھر مسلمان ہوتے ہیں، اور ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اب جو اکثریت ہے ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ جو اقلیت والے ہیں ان کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، چونکہ یہ ان کا اولین فرض ہے. کیونکہ آپ اپنے آپ کو اس طرح ڈیولپ کریں کہ لوگ آپ کے کردار کی مثال پیش کریں. تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی میں، اس کی خوشحالی میں اور اس کو پرامن بنانے میں جو ہے وہ اپنی تمام جو کوششیں ہیں وہ کرنی چاہیے. اور تمام اقلیتیں جو اس ملک میں رہتی ہیں ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کو خوشحال بنانے میں اپنا جو مین کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے. ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.